औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। एक दूर पढ़िए हज़रत अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तफसीर के मौजू से आप से मुखातिब होने का शरफ हासिल हो रहा है। और गुज़िश्ता दर्स में हमने अपनी मुक़द्दिमाती गुफ्तगू में तफसीर के कुछ जो हिस्से उन पर रोशनी डाली थी। आज भी हमारी बहस मुक़द्दिमाती है। हम अभी जब तक तफसीर की अहमियत को नहीं जान लेते तफसीर में दाखिल नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कि आखिर में हम अपने आज मौजू का ऐलान करें कि हम किस लिहाज से तफसीर कुरान करना चाहेंगे और हम सब कुरान को सीखना चाहेंगे। गुज़िश्ता दर्स में हमने जब बात को शुरू किया तो हमने बयान किया कि तफसीर निकला है फसरा से, यानी पर्दा बरदारी और मानों से या मानों को वाज़े करना। और इसी बात को हम अब आगे बढ़ाएंगे कि जब हमने बयान किया, लोग ने कहा कि तफसीर निकला है फसारा से, यानी कुरान के ज़ाहिरी माने को वाज़े करना। मिसाल देकर मैं अपनी मुक़द्दिमाती गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मुफस्सिर क्या कहता है कि हम से मुराद क्या है, हम की कितनी किस्में हैं, या रब के माना क्या हैं, आलमीन से मुराद क्या है। ये वो बातें जो इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे। एक जो अहम बात आज तफसीर के एतबार से आपके गोश गुजार करानी है वो ये है कि हमने आपको बयान किया कि तफसीर या ज़ाहिरी होगी या बातनी होगी। बातनी तफसीर को तावील कहा जाता है। तो एक अहम बात कि जो इस सेशन में हमारे लिए ज़रूरी जानना वो ये, क्या आया कुरान के ज़ाहिरी मानों को जान लेना काफ़ी है? ये बहुत अहम सवाल है कि ऐसा ना हो कि हम इस तफसीर के बहस में जो बैठ रहे हैं दर्स में, हम ये समझें कि हमने अगर कुरान के ज़ाहिरी मानों को जान लिया तो ये काफ़ी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इसी को मिसाल लाऊं मैं आपके लिए। मैंने बयान किया कुरान और अहले बैत एक ही हकीकत के दो नाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम चाहेंगे जैसे हम कुरान से करीब हो रहे हैं वैसे ही हम हकीकत अलैहिस्सलाम से अपने अपने ज़र्फ़ों के एतबार से करीब हो। तो अब आइए बहस करते हैं कि क्या आया कुरान के ज़ाहिरी माना जान लेना काफ़ी है? ज़रा गौर कीजिए, ये कुरान के जो हमारे लिए हैं, यकीनन ये बनीनो इंसान की हिदायत के लिए आया है और इसका कलमा कलमा हिदायत है। तो क्या हर ज़ाहिरी माना जानने वाला इसकी हिदायत को पा रहा है? मिसाल दूं आपको कि हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने कुरान पर तहकीक की है। एक बाकायदा कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं मुस्तशरिकीन, यानी वो कि जो गैर मुस्लिम होते हुए इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि हमारे दुश्मन जो हैं वो खुद कुरान पर पीएचडी कर रहे हैं, कुरान के कलमात पर, कुरान के तर्जुमों पर। तो अगर वो कुरान के ज़ाहिरी माना को जान लेते हैं तो क्या किफ़ायत करता है? मैं मिसाल इसलिए इतनी अजीब लाया हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि कुरान के ज़ाहिरी मानों को जान लेना काफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तफसीर कुरान को ना समझें, कुरान को ना समझें, लेकिन जो हकीकत इसके पस पर्दा है उस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कुरान की तफसीर की मुक़द्दिमाती गुफ्तगू में बहुत अहम किरदार है। जैसे कुरान के ज़ाहिरी माना को जानना काफ़ी नहीं, बिल्कुल यही बात क्या कहा, कुरान और अहले बैत दो है एक ही हकीकत के, दोनों पर खुदा की तरफ से हादी बनकर आए हैं। इसी तरीके से हम साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस मसले को हल करेंगे। आया क्या अहले बैत की ज़ाहिरी मार्फत काफ़ी है? यानी अहले बैत को जानना कि इनके बाप ये थे, इनकी माँ ये थी, इनकी अजमत ज़ाहिरी ये है,
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کے بحث میں داخل ہوں، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کیا آیا فقط ظاہر قرآن کے ترجمے کو جان لینا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا آیا اہل بیت علیہ السلام کی ظاہری ذوات مقدسہ کو جاننا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر یہ سوال حل ہو جاتا ہے تو ہم جب تفسیر کو پڑھیں گے تو اب اس حقیقت تک پہنچنا ہے جس کے لیے یہ تفسیر کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بہت اہم بات ہے جس کو اشارہ کرنا ہے، اور یہ ہماری تفسیر کی مقدماتی گفتگو میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کہیں کہ اس کا مطلب پھر ہم نہ جانیں، نہیں جانیں، غور کیجئے گا۔ اب یہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری تفسیر قرآن یا ظاہری اہل بیت کے معنی کو یا ان کی ذات کو جاننا کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، غور کیجئے گا کہ میں نے بیان کیا کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہی افراد جن کا میں نام لیا باقاعدہ شیعت پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ہماری کتابوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، خود قرآن کریم پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یہ جو پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں یہ بہت دقت کے ساتھ نہج البلاغہ، اصول کافی، قرآن کریم اور احادیث، یہاں تک کہ شیعت پر باقاعدہ تھیسس لکھ رہے ہیں اور تھیسس کو پیش کر رہے ہیں، اور بہت اچھے انداز سے بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کے ان کو تمغے مل رہے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر فقط ظاہری معنی کو جاننا کافی ہوتا تو یہ لوگ ظاہری معنی کو جانتے ہیں، لیکن پھر کیوں مستفسر نہیں ہوتے، کیوں شیعہ نہیں ہوتے؟ اس لیے میں نے یہی بات آپ کو مقدمہ بنایا ہے کہ وہ کون سی حقیقت ہے کہ جس کو جاننا ہے، جس کے بعد قرآن کے ظاہری معنی ہم پر اثر انداز ہوں گے۔ آئیے ہم جس آیت کو میں نے اپنے خطبے میں سرنامہ کلام بنایا، کیا ہے؟ قرآن کے دوسرے سورے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام قرآن کا آغاز ہوتے ہی فاتحۃ الکتاب کے بعد جب قرآن اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، دیکھیے کس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کیا کہا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی کہ ظاہر کتاب یا ظاہر اہل بیت کو جاننے سے کفایت نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہدایت کرنے والی چیز ہے یہی قرآن کب ہدایت کرے گا؟ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کے جو خدا کی کتاب ہدایت ہے یہ ان لوگوں کی ہدایت کرے گا کہ جو تقوی الہی اختیار کریں گے۔ اور دیکھیے کلمہ متقین دونوں طرف ناظر ہے، خود اس کتاب کے لحاظ سے بھی کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت لے، ھدی للمتقین، یہ کتاب فقط اور فقط متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اور خود یہ کلمہ متقین کو لے جائیں آپ کہ ہمارے 12 اماموں میں سے جو پہلا امام ہے وہ ہے امام المتقین۔ تو اب میں نے کیا کہا؟ قرآن اور اہل بیت حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ کہ اگر کوئی قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ بھی تقوی اختیار کرے، اور اگر کوئی امام المتقین کا حقیقی فالوور بننا چاہتا ہے تو امام المتقین کا حقیقی فالوور وہی ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار کرے گا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ قرآن تقوی کے بعد ہدایت کرے گا تو اس کا مطلب اس قرآن سے پہلے تقوی ہو، یعنی پھر قرآن کا کیا فائدہ؟ یعنی انسان تقوی کو اختیار کرے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میرے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ اگر قرآن کی ہدایت کے لیے
تقوی الہی درکار ہے، اور یہ تفسیر کا بہت بڑا حصہ ہے جب مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ یہاں متقین سے مراد کیا ہے اور یہ کون سا تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی الہی ہم سے مانگا جا رہا ہے، یعنی وہ فطرت جو انسان کے اندر دی گئی ہے، اس فطرت کو سالم رکھا جائے. یعنی انسان تقوی الہی کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا اور گناہوں سے رکنا. کیوں؟ اس لیے یہ قرآن ہدایت کب کرے گا؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. اور یہی معاملہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ رابطے سے بھی ہے کہ یہاں مفسرین نے مفصل بحث کی، کیونکہ یہ مقدمہ ہو رہی ہے. ہم نے انشاءاللہ یہاں سے بحث کو نہیں شروع کرنا ہے، ہمیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے اپنی تفسیر کا آغاز کرنا ہے. لیکن قرآن کے تفسیر کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے جو ایک اہم چیز جو ہم سے قرآن تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے خود کو گناہوں سے دور رکھے. جب یہ گناہوں سے دور ہوگا تو اس میں وہ ظاہری اور اولی تقوی الہی آئے گا، جس تقوی الہی سے اس کو اچھی باتیں اچھی لگیں گی اور یہ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہوئے ان گناہوں سے دور ہوگا. یہ معاملہ نہ فقط قرآن کا ہے بلکہ یہ معاملہ اسی طریقے سے اہل بیت کا بھی ہے. اب دیکھیے آپ قرآن، میں نے پھر اسی بحث میں آ رہا ہوں کہ کیا آیا نبی مکرم کے دور میں لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی آتی تھی، ان کے معنی آتے تھے. کیا انہوں نے ان تمام آیات کو نہیں سنا تھا کہ جو اہل بیت کی شان میں اتری تھی؟ یقیناً ایک دو نہیں، میں نے بیان کیا گزشتہ اپنے درس میں کہ پورا کا پورا قرآن اہل بیت کی مد میں نازل ہوا ہے، لیکن بہت سی ایسی آیات ہیں جو صریح ہیں. تو کیا پیغمبر گرامی نے جب ان آیات کو بیان کیا تو ان کی شان نزول اور ان کے اشاروں کو نہیں بیان کیا؟ بارہا آیات کے ذیل میں اپنے اہل بیت کی مدح سرائی کی ہے. تو پھر کیوں یہ جو اب ایام فاطمہ چل رہے ہیں، کیوں ان اتنی سری آیات کو جاننے کے بعد بھی لوگ اہل بیت کو نہیں پہچان سکے اور ان سے دشمنی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وہ ظلم و ستم اہل بیت پہ ہوا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. تو بس ہم اب اپنی اس مقدماتی گفتگو کو یہاں لا کر تمام کر رہے ہیں کہ چاہے اہل بیت کی حقیقی معرفت ہو یا چاہے قرآن کی حقیقی معرفت اور اسے پیغام لینا ہو، اگر ان دونوں سے قریب ہونا ہے تو ان سے قربت کا جو مقدمہ ہے وہ یہ کہ انسان کوشش کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے دور رکھے اور اپنے ظاہری واجبات کو وقت پر ادا کرے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ قرآن کہ جس کے ظاہری معنی کو ہم جاننے نکلے ہیں تفسیر کے موضوع پر، اس کے ظاہری معنی کو سمجھنے کے بعد یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوگا. اور یہی بات کہ جیسے قرآن ہادی ہے ویسے ہی اہل بیت بھی ہادی ہے. اب اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس سے ہدایت لیں گے. اگر قرآن پڑھیں، بالکل یہی معاملہ ہمارا اہل بیت سے بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم میں سے اکثر افراد جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو 20 سال 10 سال 5 سال 6 سال سے مجالس اہل بیت میں بیٹھ رہے ہیں. مجالس اہل بیت کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے پیام ہے، پیغام ہے کہ جو خطیب یا جو عالم دین آتا ہے وہ روایات سے آیات سے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہدایت کر رہی ہے، ایسی اہل بیت کی سیرت، ان کے واقعات ہماری ہدایت کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ 20 سال سے 30 سال سے فضائل اہل بیت سن رہے ہیں لیکن میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں اور ہمارے تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یا ہم اہل بیت کے فضائل سنیں، ان کے موضوعات کو سنیں اور ہمیں تبدیلی نہیں آ رہی، اس تبدیلی نہ آنے کا جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب چاہے کتاب صامت ہو قرآن کریم کی ذات یا کتاب ناطق ہو اہل بیت کی ذات مقدسہ، ان دونوں سے ہدایت دینے کے لیے جس کام کو ہمیں پہلے انجام دینا ہے وہ خود کو تقوی الہی سے آراستہ کرنا ہے. کیا مطلب تقوی الہی؟ بہت آسان ہے، آپ بارہ سنتے رہتے ہیں.
بس ہم اس بات کو یہاں تمام کریں گے، کوشش کر کے اپنے واجبات کو وقت پر ادا کریں کہ انہی واجبات کا ادا کرنا آپ کو گناہوں سے روکے گا۔ جب آپ نے واجبات کو ادا کیا اور خود کو گناہوں سے بچایا تو قلب اس قابل ہوگا کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کرتا ہوا دکھائی دے گا اور اہل بیت کے فرامین بھی ہماری ہدایت کا سبب بنیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات ہماری جہاں تک اب پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری قرآن کے معنی ہوں یا اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہوں، اگر ہم ان دونوں ہادیوں سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس فطرت سالم پر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے ہمیں اس فطرت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ یہ ہم ماحول اور گناہ اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس فطرت سے ہٹا دیتی ہیں اور یہ حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے آخری نبی تک اور تمام آئمہ کی یہ محنت اور کاوش رہی ہے کہ وہ لوگوں کی فطرت کو اجاگر کریں اور ان کے کردار کو پاک و پاکیزہ کر کے حقیقی فطرت تک پلٹا دیں۔ جب بھی یہ فطرت اپنی حقیقت پر آتی ہے تو یہ جان لیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، وہ لائق عبادت ہے، اور اسی کا نام فطرت ہے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ کیا کیا جائے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی ہدایت کو حاصل کر سکیں۔ ہم نے ایک سوال پیش کیا، جب تک یہ ہماری فطرت تقوی کے سائے میں سالم نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، نہ قرآن ہماری ہدایت کر سکتا ہے اور نہ ہی اہل بیت کے فرامین۔ اسی لیے ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر موضوعی قرآن میں جس چیز کو ابھی اہمیت دی ہے، انشاءاللہ جب یہ بات چلے گا ہم نے کیوں کہا تفسیر موضوعی، ہم چاہیں گے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ قرآن کی تفسیر دو انداز سے ہے، یا تفسیر ترتیبی ہے یہ تفسیر موضوعی ہے۔ ترتیبی یعنی الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے بے سے لے کر اور آخری سورہ ناس کے سین تک، اگر ہم الحمد سے شروع کریں اور سورہ ناس تک ہر سورہ کو اس کی جگہ پر اگر تفسیر کی جائے کہ جیسے تفسیریں ہیں عام طور پر، یہ تفسیر ترتیبی یعنی سیکوینس کے ساتھ تفسیر کی جائے۔ لیکن کیونکہ اگر ہم اس طرح تفسیر کو شروع کرتے ہیں تو وہ اس اچھی چیز ہے، لیکن ایک طولانی سلسلہ ہے، اور ابھی ہم کیونکہ سمجھانے کے در پہ ہیں تو پھر اگر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد پھر تفسیر ترتیب شروع کریں گے۔ لیکن ہم نے چاہا کیونکہ ہمارا موضوع قرآن کو سمجھنا ہے اور بیان کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے قلب کا پاک و پاکیزہ ہونا ہے، آپ کی فطرت کا صحیح ہونا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ تقوی الہی ہے جو انسان کے قلب کو پاک کرتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت کی ہدایت اس کے لیے کار فرما ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی کہ تقوی الہی میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے نماز کا۔ یاد رکھیں میرے جوان، میرے مخاطبین ہیں کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نماز پر ہے۔ ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا۔ اگر نماز قبول ہے تمام اعمال قبول ہے، اگر نماز رد ہے تمام اعمال رد ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تقوی الہی لازم ہے، اور تقوی الہی میں جو سب سے پہلی سیڑھی انسان کو اس بات میں مددگار ثابت ہوتی ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو، وہ ہے نماز۔ وہ بھی نماز حقیقی نماز، نماز کی حقیقت کو جانتے ہوئے انسان اگر نماز کو ادا کرے تو یہ نماز اس کے وجود میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، اس کی روح کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے، اور جب روح بالیدہ ہوتی ہے، پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، تو ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اہل بیت کی ایک روایت اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو پہلا موضوع ہم نے اختیار کیا
وہ نماز ہے۔ ہم نماز پر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے وہ آیات کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ سورہ کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان سوروں کی تفسیر کو جانیں، تاکہ نماز کہ جو خدا سے کلام کا ایک طریقہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کرے تو وہ نماز کو قائم کرے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے کلام کرے تو وہ تلاوت کلام پاک کرے۔ تو تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے اپنے قلب کو اگر آپ نے سالم کرنے کے لیے قرآن ہماری سمجھ میں آئے تو پہلے نماز کو اس کی حقیقت سے جانیں، تاکہ اس نماز کا اثر ہمارے وجود پہ ہو۔ جب خدا ہم سے کلام کرے تو ہم خدا کے کلام کو سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بنا سکیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اپنے اس تفسیر کے سیشن میں جس چیز سے آغاز کرنا چاہیں گے وہ ہے موضوع نماز۔ اس لیے ہم، اور یہ ترتیبی اعتبار سے بھی، کیونکہ نماز میں جو سب سے پہلا سورہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سبع مثانی، ام الکتاب۔ خود سورہ حمد کے 7 نام ہیں، ہماری بحث میں نہیں، لیکن میں نے 3-4 نام لیے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم اپنی اس تفسیر کا آغاز کریں گے، اور ہم جانیں گے اس تفسیر کے بعد کوشش کر کے کہ تفسیر بتائے گی کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو یہ بسم اللہ کی تفسیر میں ہم خدا سے کس طریقے سے ہم کلام ہو رہے ہیں بیان کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کلمات کے جب ہم تفسیر کو جان لیں گے تو اب ہم اس کے بعد جب خدا کے کسی بھی کام کا آغاز، بالخصوص جو ہمارا موضوع نماز کا آغاز کریں گے، جب بسم اللہ کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہوگی تو اس بسم اللہ کے معنی جو حقیقت ہے تفسیر کے سامنے روشن ہوگی۔ تو جتنی اچھی بسم اللہ ہوگی اسی اعتبار سے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے، اور ایک بات، اس سیشن کی آخری بات، کیونکہ یہ ہمارا جلسہ ابھی ریکارڈنگ ہو رہی کسی وجہ سے میں نے بیان کیا ہے اسد بھائی سے بھی، عسکری بھائی سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جب لائیو ہوں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے اسد بھائی ہوں، عسکری بھائی ہوں، یا آپ تمام دوستان کو یہ مکمل حق ہے، یہ ہمارا مباحثہ ہے، یہ ون مین شو نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے ہفتے تفسیر سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں گے کہ بے کے معنی کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، تو اس میں زیادہ لطف آئے گا کہ اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انٹرپریٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ذیشان بھائی ہم نہیں سمجھے ہیں، اس کو ذرا اور واضح کریں۔ تو ہم آج اپنی بحث کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی الہی اختیار کرنے والے شمار فرما، اور نماز کی حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیں اپنے نماز گزاروں میں شمار فرما، کہ اس نماز کے توسط سے ہماری روحوں میں وہ تبدیلی اور وہ طہارت آئے کہ جب ہم تقوی الہی سے آراستہ ہوں تو تیری کتاب مقدس قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو سکیں، اور تیرے حقیقی نمائندے اور جو تیری حجتیں ہیں ان کے فرامین کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔